अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख जाफ़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहना है। नाजरीन, आजकल के दौर में जबकि महंगाई की जो है वो एक लहर जो है बहुत बढ़ चुकी हुई है और इस वक्त एक आम आदमी के लिए भी अपनी फैमिली को सर्वाइव करना, उसको पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 बच्चों की सरपरस्ती अपने ज़िम्मेदारी में ली हुई है और वो इन बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाए बैठे हैं। उनके अखराजात किस तरीके से वो कवर करते हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पे घरों में रखा जा रहा है, उनके तलीम और तरबियत और उनकी जो आप कह लें कि उनका रहन सहन का जो सिस्टम है, आज हम वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ये कौन सी फैमिली है, वो कौन से माँ बाप है जिन्होंने अपना 100 बच्चों की ज़िम्मेदारी को लिया हुआ है। आपको आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से हक़ाइक़ जो छुपे हुए होंगे वो आपको नज़र आएंगे कि किस दौर में, आजकल के दौर में जहाँ पे टीचर जहाँ पे बच्चों पे जुल्म करते हैं, वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को माँ बाप बन के उनको पालते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी को उठाते हैं। तो आज हमारी मुलाकात जो है वो एक ऐसी फैमिली से होगी और उसके कुछ देर के बाद हम आपको उस फैमिली से भी मिलाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बच्चे किस तरीके से जो है वो बैठे हुए हैं और ये उनकी मदर हैं जिन्होंने 100 बच्चों की कफ़ालत के जो है वो ज़िम्मेदारी ली हुई है। और ये एक बच्चों के आप देखें कि जिस वक्त ये जब आई तो एक देखने वाला सीन था कि ये माँ कहते हुए इन बच्चे जो है अपनी माँ से लिपट गए। तो जो ममता और जो बच्चों का प्यार है उसको आप किसी तरीके से भी उसका इनकार नहीं कर सकते और ये एक हकीकत है। माँ बाप का जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो उनको ये जो है वो पैदाइशी तौर पर माँ बाप होते हैं, वो माँ बाप भी होते हैं जो उन बच्चों की परवरिश करते हैं। असल जो परवरिश है वो माँ की दरसगाह जो है गोद इसलिए कहा गया, परवरिश स्टार्ट ही माँ से होती है। माँ की पैदाइश करने से बच्चा जो है वो माँ के साथ नहीं परवरिश से बनता है। तो नाजरीन, हम आपको थोड़ी देर में इनसे मिलवाएंगे, इनसे बातें करवाएंगे और इनसे जानेंगे कि ये बच्चों की परवरिश किस तरीके से कर रहे हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ DIG पंजाब महबूब लिल्ला साहब और मैडम सोफिया बड़ाई साहबा मौजूद हैं और ये अलमायरा फाउंडेशन की जो है वो अपना जो लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये वो फैमिली है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 बच्चों की कफालत का जो है वो सिलसिला चलाया हुआ है और उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और अभी हमने जब यहाँ पे विजिट किया तो उन बच्चों को देखा कि वो बच्चे जब ये एंटर होते हैं तो मम्मा पापा कहते हैं बच्चे इनके साथ एकदम जुड़ गए और वो आप फुटेज में देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से बच्चों ने इनको घेरा हुआ है। ये वो प्यार है जो कि जब आप किसी बच्चे की कफालत कर रहे होते हैं और आपकी जब बच्चे के साथ अटैचमेंट होती है तो ये प्यार तब नजर आता है। पैदाइश से माँ बाप का सिलसिला ज़रूर चलता है, लेकिन जब माँ बाप कफालत करते हैं बच्चे को, पहली गोद दरसगाह से, उसकी दरसगाह से शुरू करते हैं तो बच्चों का प्यार, बच्चों का, क्योंकि अब कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो फरिश्ते होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो आपने फुटेज में देखा कि जिस तरीके से बच्चे इनके साथ लिपटे हैं, तो इसको आप किसी भी तरीके से जो है वो अपनी आंखों से जुटला नहीं सकते। आज हम इस बात पे जानने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई के दौर में जहाँ पे एक बच्चे, 2 बच्चे किसी के भी हैं और वो पालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है, तो ये 100 बच्चों की कफालत कैसे कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि अलमायरा जो है वो ये कब वजूद में आई, कब ये बनी और कैसे इस जोड़े को ख्याल आया कि हम इन बच्चों की कफालत करें। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? मिस खैरियत है? मैडम ठीक है आप? अच्छा, कि आप लोगों ने माशाल्लाह ये कहते हैं कि इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने उसकी ताबीर की, तो जो अलमायरा का ख्वाब है ये किसने देखा और इसके ताबीर में किसकी कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कैसे ख्याल आया है, या ये आपने बेगम साहिबा, क्योंकि आपकी तो एक अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आपको टाइम मिलता हो कि आप इसके ऊपर कोई टाइम स्पेंड कर सकें, तो ये कैसे माशाल्लाह ख्याल आया ये निकाह? सबसे पहली बात ये है कि ये अल्लाह ताला की देन है और अल्लाह ताला इस काम के लिए बंदे चुनता है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मेरी जो बेगम साहबा हैं सोफिया बड़ाई जी, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है। तो मेरे फादर इन लॉ को कोई 1995 में एक ख्याल आया, तो वो तहज्जुद के वक़्त खुद उठते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे और फजर के वक़्त ड्राइवर के साथ जाके जो लोग जो बुर्जी और रेलवे स्टेशन पे फुटपाथ पे मजदूर सोए हुए होते थे उनको वो अपने हाथ से नाश्ता कराते थे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2009 में जब उनकी डेथ हुई तो मैं चूँकि अकलौता दामाद भी था और बेटा भी था, तो बेशुमार दुनिया अफसोस करने आई। तो लोगों ने बताया कि जी वो ये भी करते थे, वो भी करते थे। तो देन वी डिसाइडेड कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
2009 سے لے کے آج تک الحمدللہ وہ لنگر کا سلسلہ جاری ہے. شروع میں 300-350 تک کی تعداد تھی. آج ماشاءاللہ ڈیلی ہمارے گھر سے 700 بندے کا لنگر روزانہ بنیادوں میں پہنچاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی 70 فیملیز ہیں جن کو ہم منتھلی راشن دے رہے ہیں. مور دین 60 انڈیویجولز ہیں جن کو ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے ہیں. یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا تھا, لیکن آج سے 15 ماہ پہلے یہ آئیڈیا بیگم صاحبہ کا تھا اور چلا بھی یہی رہی ہیں. انہوں نے جو بچے چوک میں کھڑے ہوتے ہیں, جو بیکاری عورتیں لے کے کھڑی ہوتی ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا دل بڑا خراب ہوتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ محبوب میرا بڑا دل ہے. ہمارے اپنے ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. تو اس نے صفیہ نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ایک گھر لے کے دیں جہاں پہ میں کچھ یتیم بچوں کو پالنا چاہتی ہوں. یہاں سے یہ 15 ماہ پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ جی ہماری بیگم صاحبہ جتنی انکم ہے اس کا 60-65% پہلے ہی اللہ کی راہ میں جائے. تو دین شی انسسٹڈ الاٹ. تو میں نے اپنے کلوز فیملی ممبرس اور 1-2 کزنس ان سے بات کی کہ اگر ہم اس طرح کا, ہمارا اپنی رہائش بھی کیبلری گراؤنڈ میں ہے اور یہ گھر بھی سارے کیبلری گراؤنڈ میں ہی ہے. تو وہ پہلا گھر ہم نے جس گھر میں آج بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ہم نے شروع کیا. اور پہلے 5 بچے ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لے کے آئے اور اس کے بعد ایک گھر کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ ایڈ آن ہوتے گئے اور اب الحمدللہ ہمارے پاس 5 اسٹیٹ آف دی آرٹ گھر ہیں. آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا کہ کس لیول پہ ان بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, کیا فیسلٹیز ہیں, اے سیز لگے ہوئے ہیں. اب ماشاءاللہ ہمارے پاس 5 گھر ہیں اور 100 بچے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ دنوں میں 20 بچے اور ایڈ ہو رہے ہیں تو 120 ہو جائیں گے. یہاں میں ایک صاحب ہیں, سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس کے اونر ہیں میاں طاہر صاحب. انہوں نے ہمیں 1 ایکڑ جگہ گفٹ کی ہے. وہاں پہ ڈیزائن اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم کوئی 200 بچوں کا, مور دین 200 بچوں کا ہم بہت خوبصورت سا ایک اسٹرکچر بنا رہے ہیں جہاں پہ وہ بہت کمفرٹیبل ماحول میں رہیں گے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے تو ایک ان کی کہتے ہیں ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ نے تو اللہ کے ساتھ ان کا سودا کروا دیا ہے اور ادھر تو گھاٹا بالکل ہی نہیں ہے. اگر آپ کی یہ سوچ تھی اور آپ نے سوچا, میم کیسے, مطلب انہوں نے تو بتایا کہ آپ نے دیکھا, آپ روڈس پہ دیکھتی تھیں. میں لاسٹ ٹائم ہم سایہ ملک میں جانا ہوا تھا میرا کافی دیر پہلے, تو وہ میں نے اس کی نا ہسٹری سنی تھی وہاں پہ. یہ جو ان کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے بڑی زبردست گاڑی مروتی کی, تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن وہ بارش ہو رہی تھی تو وہ بائک پہ نا فیملی جا رہی تھی, بھیگ رہی تھی, تو وہ چھوٹی گاڑی وہاں پہ آئی تھی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے, تو وہ کوئی 80,000 کی گاڑی تھی, تو یہ 70 کی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وائف نے کہا کہ یہ دیکھو کس طرح یہ بچے اور یہ فیملیز بھیگ رہی ہے, تو تم ان کے لیے کوئی ایسی گاڑی نہیں بنا سکتے. تو اس نے اگلے دن ہی صبح وہ گاڑی لانچ کر دی. تو میم کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس طریقے سے, اور جس طریقے سے بچے آپ کو آ کے مام کہتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ بچے ماشاءاللہ آپ کے اپنے بھی ہیں, گھر پہ بھی آپ مام, تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو, کیسا فیل کرتی ہیں جب یہ بچے آپ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں؟ الحمدللہ بہت بلیسڈ فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بچوں کی ماں بنایا ہے, اور یہ بچے مجھے صرف ماما کہتے نہیں ہیں, ماما سمجھتے بھی ہیں. اور بالکل جیسے بچے اپنی سگی ماں کے ساتھ اپنی ڈے کی روٹین شیئر کرتے ہیں, اپنی دل کی باتیں کرتے ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات بتاتے ہیں, اپنی شکوے شکایتیں جو ہوتی ہیں ارد گرد دوسرے بچوں سے, اسٹاف سے, وہ شیئر کرتے ہیں. تو یہ بچے بالکل اسی طرح سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں جیسے سگی اولاد اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, اور الحمدللہ بہت خوبصورت فیلنگ ہے یہ. میم کیسے یہاں پہ جو صبح جب بچے اٹھتے ہیں تو کیا رول اینڈ ریگولیشنز آپ نے بچوں کے لیے تربیت کے لیے بنائے ہوئے, کیونکہ آپ تو فوقتاً وزٹ کرتی ہوں گی, تو سیٹ اپ کیا رکھا ہوا ہے کہ ان بچوں کی ایک تو تربیت, میں نے دیکھا کہ بچے ماشاءاللہ میں نے انٹر ہو کے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام, اور بڑے وہ سوشل سیکٹر میں باتیں شروع کر دی حالانکہ فرسٹ میٹ پہ تھے. تو تربیت کا کیا سٹینڈرڈ ہے, تربیت کا کیا کرائٹیریا ہے, اور ان کو کس طریقے سے آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں؟ کرائٹیریا میں نے بالکل وہی رکھا ہے جو میرے اپنے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, جو ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں, میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہ تمام فیسلٹیز ان بچوں کو دوں, اور سیم کرائٹیریا یہاں پہ رکھوں. صبح بچے فجر کے ٹائم پر اٹھتے ہیں جی, نماز پڑھتے ہیں. کچھ بچے بہت چھوٹے ہیں لیکن انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی, لیکن وہ پھر بھی جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں, سو دیٹ بچوں کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو. اس کے بعد جی بچے لائٹ سا ناشتہ کرتے ہیں, اسکول چلے جاتے ہیں, یہ روٹین ڈیز کی بات ہے.
اور اسکول سے واپس آتے ہیں, ان کا لنچ ٹائم ہوتا ہے, قاری صاحب آ جاتے ہیں, قاری صاحب سے پڑھتے ہیں, پھر بچوں کی سائیکالوجسٹ آ جاتی ہیں, درمیان بھی ان کا اسنیک ٹائم چل رہا ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ ان بچوں کی پرسنالٹی کی گرومنگ پہ کام کرتی ہیں, پھر بچوں کی ٹیچر آ جاتی ہیں جو انہیں اسکول کا کام کرواتی ہیں, بیکاز ان بچوں کی جو ہے گرومنگ ہمیں باقی بچوں کے نسبت تھوڑی زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کی ایجوکیشن پہ بھی تھوڑا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی بیس نہیں بنی ہوتی. اس کے بعد ہمارے یہ بچے تمام 100 بچے جو ہیں یہ ہاکی کھیلنے جاتے ہیں. خواجہ جنید کی ہاکی اکیڈمی ہے یہاں پہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں, تو ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے جس میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ان تمام بچوں میں سے وہ ایک ہاکی کی نیشنل ٹیم بنائیں گی جو انٹرنیشنلی ون کر کے آئے گی, اور ہمارے 100 کے 100 بچے وہاں جاتے ہیں. یہ نہ صرف ان کی فزیکل گروتھ کے لیے ضروری ہے آؤٹ ڈور گیم, بلکہ ان بچوں کی مینٹل گروتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اچھا, آپ نے کوئی اس اپنے ارمانہ میں جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں اس کے لیے کوئی ایج لمٹ بھی ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے یا کہ نہیں, کہ جیسے بورن بیبیز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے بالکل یہی سوچا تھا کہ 2 سے 5 سال کے عمر کے بچے ہم گود لیں گے, کیونکہ 2 سال سے چھوٹا بچہ پالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اور 5 سال سے بڑا جو بچہ ہوتا ہے اس کی کمپلیٹ جو ہے نا پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے, پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی میں چینجز لانے کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ یہ بچے آگے جا کے نہ صرف اچھے انسان بنے بلکہ یہ بچے سوسائٹی میں بھی بہت پازیٹیو جو ہے نا کنٹریبیوشن کر سکیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ایج کا کرائٹیریا رکھا تھا, لیکن جو لاسٹ ایئر سیلاب آیا سندھ میں, بہت وہاں پہ ایسے بچے تھے جن کے گھر, جن کے پیرنٹس کچھ نہیں بچا, تو وہاں سے محبوب کے ایک فرینڈ ہیں MI میں, انہوں نے انہیں کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا یہاں پہ کیمپس میں ہمارے پاس کچھ ایسے بچے بیٹھے ہیں لیکن ان کی ایج جو ہے وہ 7 ایئرز 8 ایئرز 9 ایئرز تک کی ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کرائٹیریا یہ ہے, بیکاز وہ بہت کلوزلی جانتے تھے ہمیں کہ آپ 5 سال تک رکھتے ہیں, لیکن ان بچوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, انہیں آپ گود لے لیں. تو وہ پھر ہم نے یہی سوچا کہ کرائٹیریاز بھی انسانوں کے بنائے ہیں. تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. تو پھر ہم نے ان بچوں کو لے لیا. 18 بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جو سندھ سے آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ابھی تک جو میکسیمم جو بڑا بچہ ہے ہمارے پاس اس کی ایج 10 سال کی ہے. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چھوٹی عمر کے بچے ہیں, اور 70% سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 4 سے 5 سال تک ہے. باقی اس سے جو 30% ہے وہ کوئی 6 سال کا ہے, کوئی 7 سال کا, اس طرح سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ موسٹلی جو پاکستان میں نا یہ فارن فنڈنگز اور یہ جو ڈونیشنز ہیں یہ تو اب نام آئے ہیں, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو ہے وہ زکوٰۃ اور یہ چیزیں تھیں. یہ سوشل ورک تو اس وقت سٹارٹ ہوا تھا اور یہ بیسیکلی لائن آف ایکشن بھی انہی کا دیا ہوا ہے گوروں کو. لیکن پاکستان کے اندر ایک سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم جب اس کے لیے ڈونیشن کے لیے بات کرتے ہیں نا تو وہ فرسٹ آف آل سب سے پہلے نیگیٹو مائنڈ میں چلا جاتا ہے, کیونکہ پاکستانی آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ہم لوگ مطلب ہر چیز میں نیگیٹو ہو چکے ہیں. اس طرح کا کوئی آپ کو ابھی تک کو فیس کرنا پڑا ہو کوئی ایشو؟ نہیں, الحمدللہ. دیکھیں میری 23 سال کی سروس ہے, لوگوں کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے پولیس کی نوکری میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, لوگوں کو سب بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ میں اس فاؤنڈیشن کا حصہ بھی نہیں ہوں. آئی کین ناٹ بی پارٹ آف دا فاؤنڈیشن بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ. میں تو صرف سپورٹ کر رہا ہوں. ہماری فاؤنڈیشن نے اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے, سب اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے. نارملی لوگ 1 دفعہ آڈٹ کراتے ہیں, ہم سال میں 2 دفعہ آڈٹ کراتے ہیں. جی میں نے آپ دیکھی ہیں آپ کے, ہم سال میں 2 دفعہ آڈٹ کراتے ہیں. اور ایک چیز کا ذمہ جو لیا ہوا ہے وہ ہے اکاؤنٹس, وہ میں نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. آفیشلی تو ہمارا اکاؤنٹنٹ ہے, لیکن ان آفیشلی آج آپ اگر فرض کیا 1000 روپیہ مجھے ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں اور 3 سال بعد آپ مجھے پوچھیں گے کہ محبوب صاحب اس 1000 روپے کا مجھے حساب چاہیے, تو آپ کو بھی جواب دہ میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ میں ہوں. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کرنا ہے, ہی از مور دین ویلکم. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی فاؤنڈیشن ہوگی جو فرام ڈے 1, میں فرام ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں, جب ہمیں 5000 روپے ڈونیشن آ رہی تھی تب بھی یہی کہہ رہا تھا. اب فرض کیا 5 لاکھ آ رہی ہے یا 5 کروڑ آ رہی ہے, جتنی بھی آ رہی ہے, میں پبلکلی یہ کہتا ہوں کہ جس نے آڈٹ کرنا ہے وہ آ کے کرے. جب آپ کی
اچھی کریڈیبلٹی ہے جب آپ نے ایک اچھی نیت سے کام کر رہے ہیں, جب آپ کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے, تو آپ کرائیں اپنا پبلکلی آڈٹ کرائیں, کرانا چاہیے, بالکل کرانا چاہیے. تو اس وجہ سے ہمیں جو اتنی جلدی 15 ماہ میں دیکھیں بہت ساری آرگنائزیشنز پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب کے یہ الفاظ کہ جی میں نے 15 مہینے میں کسی آرگنائزیشن کو اتنا گرو کرتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات تھی. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ پیپل ٹرسٹ اس, اور ہم 15 ماہ میں 5 بچوں سے ہم نے شروع کیا تھا, آج 100 بچے ہو گئے. آنے والے 10 دنوں میں انشاءاللہ 20 بچے اور ایڈ ہو جائیں گے. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیے گا میم آپ بھی, کہ المرا کے اندر جیسے ریلیجیس بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, کئی جیسے آپ نے بتایا سیلاب سے, تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس چلے گئے, وہ کرسچن تھے, کوئی ہندو تھے وہاں پہ موسٹلی سندھ میں. تو آپ کے پاس ایسے بھی کوئی بچے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ریلیجیز سے ہوں یا سب مسلم سے ہیں؟ ابھی تک تو ہمارے پاس جتنے بھی بچے آئے ہیں وہ مسلمس ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی ہندو بچہ آتا ہے, کوئی کرسچن بچہ آتا ہے, تو وہ بھی ہماری سگی اولاد کی طرح ہی ہوگا. بالکل, بہت اچھی بات ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت باتیں یہ جو 100 بچوں کے ماں باپ ہیں, اور اتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں یہ کہ انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ سودا کیا, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جس نے سودا کیا ہو وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. ناظرین جائیے گا نا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے محبوب صاحب اور میڈم نشین جو ہے وہ اتنی زبردست باتیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ بھی کیا ہے اور ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں. اور میں جو میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ استطاعت رکھتے ہیں, میں خود ذاتی طور پر یہاں وزٹ کیا ہے, آپ بھی وزٹ کریں, آپ کا دل کرے گا ایسی آرگنائزیشنز کو ڈونیشن دینے کے لیے کہ جو واقعی خدمت خلق کر رہی ہیں. جو پہلی مذہب کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ ہے انسانیت, اور انسانیت کیا ہے کہ اپنے لوگوں سے, مخلوق سے پیار. ناظرین یہ وہ ماں باپ ہیں جن بچوں کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ ایسے ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی. تو میرا خیال ہے کہ ناظرین آپ میں سے اگر کوئی اس پہ وزٹ کرنا چاہے, ڈونیشن دینا چاہے, تو ہم لوگ حاضر ہیں, کانٹیکٹ کریں, ہم ان سے آپ کا کانٹیکٹ کروا دیں گے. اور بلکہ ان کا ابھی ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کا کوئی جو اپنا, ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اسکرین پہ چلا دیں ان کا میسج کہ یہ اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہے تو ان کو دیں, وہ آپ اپنی اسکرین پہ ہماری دیکھ سکیں گے. اچھا محبوب صاحب, آپ کے آفس میں ماشاءاللہ میڈم تصویریں لگی ہوئی ہیں, کوئی نیوی میں ہے, کوئی فوج میں, اور میں آپ کے آنے سے پہلے جب آپ میڈم بیٹھی ہوئی تھی بچوں میں, تو میں بچوں سے بات کر رہا تھا, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے فوجی بننا ہے, تو کوئی کہہ رہا ہے میں پولیس میں جاؤں گا. چلے پولیس تو ابو کو دیکھ کے, والد صاحب کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں بچے کہ میرا فادر جو ہے وہ پولیس میں ہے تو میں بھی. تو اس کی لاجک کیا ہے, ذرا ہمیں بتائیے گا. صوفیہ نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے ہر گھر میں ایک سائیکالوجسٹ رکھی ہوئی ہے. ہم نے کافی اس پہ محنت کی. ہم نے ان بچوں کو کوئی عام انسان یا مطلب کاریگر ٹائپ نہیں بنانا. سائیکالوجسٹ کے ذریعے ہم نے ان تمام بچوں کو ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز دکھائیں. پولیس آفیسر کیا کرتا ہے, آرمی آفیسر کیا کرتا ہے, جج کیا کرتا ہے, نیول آفیسر کیا کرتا ہے, ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز دکھائیں. پھر جس بچے نے جو ہر گھر میں یہ اسی طرح ہی ہے, ہر گھر کا پیٹرن آلموسٹ سیم پیٹرن ہے. تو جس بچے نے جو فرمائش کی ہم نے اس کی تصویر اس میں لگا دی. ڈاکٹر نے کہا تو ڈاکٹر کی تصویر لگا دی, پائلٹ کہا تو پائلٹ کے یونیفارم میں. یہ بچے روز یہ تصویریں دیکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ ہم نے کم از کم یہ بننا ہے. تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو یہ پاکستان کے مفید شہری ہوں اور پاکستان کے معاشرے میں ایک بہت بہتر قسم کی تبدیلی لا سکیں. گڈ. میڈم یہ جو بچے ہیں ان کے ہیلتھ سسٹم کیسے ہے, ان کے لیے آپ نے کیا کوئی ڈاکٹر رکھا ہوا ہے یا میڈیکل کیمپ پر آرگنائز کیا جاتا ہے, یا کیا سیٹ اپ ہے, جبکہ ان کو میڈیکل فیسلٹیٹ کس طرح آپ کر رہی ہیں؟ جی یہ جو چغتائی لیب ہے ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا ہوا ہے. جو بھی بچہ آتا ہے ڈے فرسٹ پہ اس کے جو ہے کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے وہ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اس بچے کی ہیلتھ فائل مینٹین کی جاتی ہے, اور ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں
جو ریگولر بیسس پہ بچوں کو وزٹ بھی کرتے ہیں اور ایمرجنسی کے لیے 24/7 اویلیبل بھی ہوتے ہیں. بکاز بچے ہیں, کسی کو اگر چھوٹی سی چوٹ لگ گئی, کچھ ایسا بخار ہو گیا, تو ہمارے پاس اس طرح سے اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ آن اینڈ آف بچوں کے لیے ڈینٹل کیمپس, تاکہ بچوں کو پتہ چلے ایگزیکٹلی ڈینٹسٹ کے تھرو کہ پراپر برشنگ کیا ہوتی ہے, کس طرح سے اپنے دانتوں کی حفاظت کرنی ہے, اور اس طرح سے ڈفرینٹ چیزیں جو ہے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. اچھا میم, بچے ہیں, بچے آپ کے ساتھ لو بھی کرتے ہیں, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا جو آپ ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں, کوئی فنی سا یا کوئی ایسی چیز کوئی اپنی لائف میں اس بارے میں, اچھا میں وہ آپ بتائیں. میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے اس بات سے میرے ذہن میں آیا. ہم جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, عید ہو گئی, چھوٹی عید بھی بچوں کے ساتھ کی, بڑی عید بھی بچوں کے ساتھ کی, تو بڑی عید والے دن تو ہم نے ہمارا جو اپنا ذاتی گھر ہے وہاں پہ عید دن بچوں کے ساتھ کی. عید سے اگلے دن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اخوت کے جو ہیں, از جسٹ لائک ایلڈر بردر ٹو اس, تو انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں ان 100 بچوں کو اور جو قصور کے پولیس کے شہداء تھے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا اپنی یونیورسٹی میں. ہم چلے گئے. ہم ایسے موقع پہ بچوں کے ایک ٹیبل پہ نہیں ہم دونوں بیٹھتے, تاکہ بچوں کو یہی لگے کہ ہم سب کے ایکول ٹائم دے رہے ہیں, تو ہم ایک ٹیبل پہ 5 منٹ, پھر دوسرے پہ 10 منٹ, اس طرح. تو ادھر پولیس ایک بچہ تھا جو ہمارے پولیس شہید کا بچہ تھا, تو اس کی ماں آئی ہوئی تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور باقی فیملی کے ساتھ. تو صوفیہ نے اسے بائی نیم کہا کہ عاقب آپ کی تو والدہ, آپ کی تو ماما اس ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو بیٹا آپ ادھر جا کے کھانا کھا لو. تو اس بچے کا جو جواب تھا وہ اس نے مجھے بہت متاثر کیا. اس نے کہا جی میری ماما تو آپ ہے, میں نے آپ کے ساتھ. تو وہ جو تھا لمحہ تھا نا, وہ میرے لیے بڑا قابل فخر تھا کہ اس بچے کی اصلی ماں جو جس نے اسے پیدا کیا وہ وہاں پہ بیٹھی. اس کے باوجود اس کی اٹیچمنٹ صوفیہ سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے کہا کہ نہیں میری ماما آپ ہی ہیں, میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. ہاں, تو یہ بڑا ایک خوبصورت, اور اس وقت جو آپ کی اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو آپ فیوچر میں المارا کا کوئی نیا پروجیکٹ یا کوئی ایسی چیز آپ ڈیزائن کر رہے ہو کہ ان بچوں کے ساتھ تو آپ بہت ایفیلیٹڈ ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تک جو کچھ آپ نے بتایا بہت کچھ کر رہے ہیں, اب آگے کا کیا پلان ہے, مزید کیا آپ کوئی اس پہ پلان لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری خواہش ہوئے گی, جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت پاکستان کے لیے قابل فخر ہیں. ہماری زیادہ تر کوشش ہوئے گی کہ یہ بچے آرمڈ فورسز میں چلے جائیں ایف اے کرنے کے بعد, ایف اے سی کرنے کے بعد. ادروائز جو نہیں جا سکیں گے, ہماری خواہش ہوئے گی کہ یہ سی ایس پی آفیسرز بنیں, یہ ڈاکٹرز بنیں, یہ آئی ٹی ایکسپرٹ بنیں, یہ انجینئرز بنیں. اور ہم یہ جو سینٹرل پارک میں 200 سے زائد بچوں کا ارینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اسی لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ انڈر ون روف آ جائیں گے. اور اس کے بعد ویری آنیسٹلی اسپیکنگ میری زندگی میں صرف ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ان 100 کے آگے اتنے زیرو لگیں گے جو میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو بڑھائیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صرف ایک جگہ پہ ہم نہ محدود ہو جائیں. ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہم شروع کریں. آپ مطلب ان ڈفرینٹ پروجیکٹس کو لاہور سے باہر بھی ایکسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا لاہور میں؟ ہم دیکھیں, ہم فی الحال لاہور میں کریں گے. ہم کوالٹی پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ہم ان بچوں کے ساتھ ایسوسیشن وہی رکھنا چاہتے ہیں جو ایک سگے ماں باپ کی ہوتی ہے. فی الحال ہم لاہور میں ہی کریں گے. ایک سٹیج ضرور آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہم لاہور سے باہر بھی جائیں گے. اچھا میڈم, ناظرین کو بتائیے گا کہ المارا اسکول بھی ہے آپ کا اور وہ رن کر رہے ہیں آپ, تو یہ جو بچے ہیں آیا یہ بھی ایجوکیشن وہیں پہ لے رہے ہیں, اور سیکنڈلی آپ کا کیا کرائٹیریا کہ المارا اسکول میں دوسرے بچے باہر سے بھی آ کے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا کیا ہے اس کا کرائٹیریا؟ جی بالکل, ہمارے یہ تمام بچے وہاں فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں لوکل کمیونٹی سے جو اچھی فیملیز کے اچھے گھروں کے بچے ہیں وہ بھی وہاں آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے ہم نے لاہور کے کسی بھی بڑے اسٹینڈرڈ والے اسکول سے کم نہیں رکھا. اور اس کا کریکلم جو ہے, اس کا جو وہاں پہ اسٹاف ہے اور اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ لاہور کے بڑے اسکولوں سے تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بہتر ہی رکھیں. لیکن ہم نے جو فیس ہے نا, لیٹ سے کوئی بڑا اسکول یہاں پہ 40,000 پلس ایک بچے کی فیس چارج کر رہے ہیں, تو ہم ان تمام فیسلٹیز کے ساتھ اس اسکول میں اس ایک بچے کی فی جو ہے وہ 4,000 ہم نے رکھی ہے. اور اس میں بھی ہم پیرنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو افورڈ نہیں کرتے تو آپ جو افورڈ کرتے ہیں آپ کو خاموشی سے دے دیں, اور وہاں پہ کسی ٹیچر کو, کسی اسٹاف کو
کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون فل فی پے کر رہا ہے اور کون فری آف کاسٹ. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بلڈنگ ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں طارق نعیم فرشتہ صاحب، انہوں نے EME ہاؤسنگ اسکیم کے بالکل ساتھ یہ اسکول ہے، تو انہوں نے یہ بلڈنگ ہمیں گفٹ کی ہے، اور اس میں یہ پرپز بلڈ بلڈنگ تھی، اس کو ہم نے رینوویٹ کرایا، اور 2 کنال کی یہ 1 کنال کی بلڈنگ ہے، 1 کنال کا لان ہے، تو وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول کی فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ ہمارے بچے بھی پڑھنے جا رہے ہیں اور لوکل کمیونٹی کے بچے بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، کبھی میڈم نے کہا نہیں کہ آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، اور اب آپ کہتے ہوں کہ اب آپ کے پاس المارا کہ میں ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ ٹائم کو کیسے آپ لوگ مینیج کر لیتے ہیں؟ اس سے کوئی فیملی ٹائمنگ تو ڈسٹرب نہیں ہو رہی؟ بچوں کو بھی پراپر ٹائم دے پا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہماری اپنی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. چھوٹا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، وہ 5.5 سال کا ہے. وہ شروع میں بہت انسیکیور ہو گیا تھا کہ یہ میرے ماں باپ نے یہ کیا، چھوٹا بچہ ہے جی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اب ہماری بیٹیاں تو انوالو ہیں ہی ہیں. ہمارا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ اس حد تک انوالو ہو گیا ہے کہ وہ ہر روز ایک گھر میں آتا ہے، کوک کو کہتا ہے کہ اللہ یار انکل آج میں نے ہاؤس نمبر 1 میں جانا ہے، مجھے ان کے لیے پڈنگ بنا دیں. ان کے لیے پڈنگ بنا کے لائے گا، کسی دن کوئی سویٹ ڈش لے کے آئے گا، کسی دن فرمائش کرے گا کہ ماما وہ ہاؤس نمبر 5 والے جو بھائی ہیں وہ تھوڑے بڑے ہیں تو میں نے ان کے لیے برگرز لے کے جانے ہیں. تو دا انٹائر فیملی از انوالوڈ. ہماری بڑی بیٹی جو ہے اس نے شروع میں ایک تبصرہ کیا تھا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے آپ دونوں بھول گئے کہ آپ کے اصلی بچے بھی ہیں. لیکن اب آ کے ہماری بیٹیاں اور بیٹے اس حد تک انوالو ہو گئے ہیں کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں آج کل ان کو اسکول کالجز آف ہیں، تو وہ صبح 9 سے لے کے رات 9 بجے تک وہ ان گھروں میں ہوتی ہیں. ہمارے دونوں بیٹے بھی بہت زیادہ انوالو ہیں. تو دیکھیں نا، صوفیہ نے شروع میں کہا کہ آپ وہی چیزیں زندگی میں کرتے ہیں جو آپ اپنے والدین سے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. تو ناؤ اٹس اے فیملی وینچر، ساری فیملی انوالو ہے اور ہم اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اور پھر 9 سے لے کے 11 ساڑھے 11 بجے تک ہم نے کمپلیٹ فیملی ٹائم رکھا ہوا ہے. ہم لوگ بچے بھی اور میں اور صوفیہ اکٹھے ہم کوئی مووی دیکھ لی، کوئی گانے سن لیے، کچھ اس طرح کا. تو وہ گانے یا مووی صرف لگاتے ہیں، باتیں ہم ساری ادھر کی کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے. تو وہ بچے کہتے ہوں گے کہ ماں پاپا آپ تو ابھی بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بچے ہم سے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں نا، اب بچے ہم سے زیادہ انٹرسٹ لے کے، اچھا اب ہم بیٹھتے ہیں اور شروع ہو جاتی ہیں باتیں کہ اس گھر میں یہ ہوا، اچھا اس بچے نے یہ بات کی، اچھا ماما اس کی یہ والی ریکارڈ ہمیں چاہیے. مطلب وہ اس طرح کی کنورسیشن میں ہم سب لگ جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو فیملی ٹائم ہے وہ ہماری جو ایکچوئل فیملی المرا فیملی اس کے ساتھ ہی گزر رہا ہے. ایکچولی میم یہ جو سوشل ایکٹیویزم ہے نا، یہ ایک بڑی مزیدار سی چیز ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عزت بھی بہت رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کامیابی وہی ہے جب آپ کی اپنی ڈیولٹنگ بہت زیادہ ہو، آپ خود اس کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ رکھتے ہوں. اچھا سر، ناظرین کے لیے کوئی میسج، آپ بھی اور میڈم بھی، کوئی میسج جو ناظرین کو دینا چاہتے ہیں؟ میں دیکھیں، ہم ہر چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کرے، ہر چیز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کرے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ فائنینشلی پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. یہ اس وقت پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. میری تمام جو لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ ان کے بھی کچھ فرائض ہیں. اسلام نے، اگر اب ہم مسلمان ہیں تو حقوق العباد سب سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پہ دیا ہے. تو ہم حقوق العباد کے لیے ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے کیا کیا، گورنمنٹ نے کیا کیا، مہنگائی ہو گئی، آپ ذرا اپنے گریبان میں بھی تو ہر ایک جھانک کے دیکھے اور وہ پوچھے کہ جی اس نے اپنی جو اس کی زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس نے کیا کیا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اٹس اے گروئنگ فاؤنڈیشن. ہم اب پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں، ایک گھر بنا رہے ہیں بہت بڑا. اٹس اے کاسٹلی پروجیکٹ. ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آ کے دیکھیں، ضرور دیکھیں، اور اگر سمجھیں کہ ہم یہ کام نیک نیتی سے کر رہے ہیں، ہماری کوشش ایک جینوئن کوشش ہے، ہماری کاوش ایک بالکل نیک نیتی کے اوپر منحصر ہے، تو ہماری ضرور مدد کریں، ہمیں سپورٹ کریں. ہمیں جو مخیر حضرات ہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. سپورٹ ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہے. آپ اس کو ایک دوسرے کو بتا کے بھی آپ ایک سپورٹ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں فائنینشیل سپورٹ. جو لوگ فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتے، لیٹس اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ اپنے گروپس میں شیئر کر دیں کہ یار اس طرح ایک لوگ ہیں نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، اور جو پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اکاؤنٹس اوپن ہیں، اینی بڈی کین کم اینڈ چیک آور اکاؤنٹس. تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. جی میڈم، آپ بھی پلیز ذرا
کوئی میسج ناظرین؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ دی ہے اور اپنے لیے تو ہم سبھی زندہ رہتے ہیں. اصل زندگی کی جو خوشی ہے اور سکون ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں. جب آپ دوسروں کو تھوڑی سی بھی خوشی دیں گے نا, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کا ذمہ لے لے گا اور تمام جہان کی خوشیاں وہ آپ کی زندگی میں بھر دے گا. تھینک یو. جی ناظرین جائیے گا نہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, المارا کے وہ بچے جو کہ آج اپنی ماما کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ناظرین ہم ان سے آپ کو بچوں سے بات بھی کر کہ یہ بچے اتنے زبردست بچے ہیں کہ ان کی اپنی خواہشات ہیں. میں نے جب ان سے بات کی تو یہ ہر بچہ بتاتا ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماما جو ہے وہ ماشاءاللہ بچوں میں اپنے جو ہے وہ گھری بیٹھی ہیں, اور بچوں کا یہ پیار ہے کہ وہ اگر 2 بچے گود میں پورے آئے ہیں تو باقی بچے بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم گود میں بیٹھیں. تو میڈم سے پوچھتے ہیں کہ میڈم ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس موجود ہیں یہ بچے, اور ان کی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بچے کی ایک فیلنگ ہے, اور کیسا محسوس کر رہی ہیں اس وقت آپ؟ بہت مزہ آ رہا ہے, اور جب بھی میں یہاں آتی ہوں میری یہی روٹین ہے کہ میں روز صبح اٹھ کے ایک دفعہ تمام گھروں میں چکر ضرور لگاتی ہوں. اور میں چاہے ایک گھر میں ایک دفعہ سے زیادہ بھی آؤں گی نا تو بھی بچے مجھے ایسے ہی ملیں گے جیسے پتہ نہیں 1 سال بعد مل رہے, اتنے اداس ہیں, اور اسی طرح آ کے حق کریں گے, گود میں بیٹھیں گے, پیار کریں گے, اپنی سٹوریز بتائیں گے, تو بہت اچھا لگتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. اچھا میم, کبھی ہوا ہے کہ جیسے یہ 2 بچے بیٹھے تو تیسرے نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں میں نے ماما کی گود میں بیٹھنا؟ رونا نہیں شروع کرتے, لڑائی بھی کرتے اور ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں کہ تم اترو میں نے بیٹھنا ہے. پھر بڑی مشکل سے مینیج کرتے ہیں کہ اچھا چلو تھوڑی دیر تم آ جاؤ, پھر زیادہ کوئی ضد کرے تو تیسرے کو بھی گود میں بٹھا لیتی ہوں, پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا جی, ماما اچھی لگتی ہیں کہ پاپا؟ دونوں. اچھا آپ کو؟ پاپا فوجی ہیں اس لیے. پاپا فوجی ہیں اس لیے اچھے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنا جو ہے آپ نے کیا بننا ہے جی؟ فوجی بننا ہے. اور آپ نے؟ ڈاکٹر. اور آپ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر. آپ؟ فوجی. اچھا دیکھ رہے ہیں آپ بچوں کو کہ ابھی سے یہ وہ بچے ہیں کہ جو ابھی اسکول گوئنگ ہوئے ہوں گے تو ان کی ایک خواہشات ہیں, اور ہمیشہ اس کے اندر میں نو ڈاؤٹ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان ماں باپ کی وجہ سے آج یہ بچوں کا ایک ایم, ایک آبجیکٹو بنا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے. کیونکہ اگر بچوں کو ان کے سرپرست کچھ چیز نہ بتائیں تو بچوں کا کوئی, اتنے بچے کا تو کوئی ذہن نہیں ہوتا, لیکن ان بچوں کو باقاعدہ جیسے میڈم نے بتایا ہے کہ سائیکالوجیکلی انہوں نے سائیکیٹرک رکھ کے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو میک مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ فیوچر میں آنے والے وقت میں کس طرح بنیں گے. اچھا کسی بچے کو کوئی پوئم آتی ہے؟ اچھا کون سنائے گا جی؟ ماما سے پوچھتے ہیں, ماما ہمیں کون سنائے گا جی پوئم؟ چلے آپ تھوڑا سا جی آپ بتائیں پوئم سنائیں. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder when you are. آپ کا بزا وہ کوہار, like a diamond in the sky. اچھا یہ ماما نے سکھائی ہے پاپا نے؟ دونوں نے. اوکے, تو زیادہ آپ کو آؤٹنگ پہ کون لے کے جاتا ہے؟ کانٹنگ پہ. باہر سیر پہ کون لے کے جاتا ہے؟ کون؟ پاپا. اچھا تو کون سیر پہ کون لے کے جاتا ہے آپ کو؟ سائڈ پہ. سیر کرنے ماما. ماما لے کے جاتی ہیں؟ پاپا بھی تو جاتے ہیں. اچھا کس کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے, ماما کے ساتھ سیر کرنے کا کہ پاپا کے؟ دونوں کے ساتھ. دونوں کے. اچھا صحیح. اچھا میم, یہ جب بچے صبح اٹھتے ہیں, نماز کا آپ نے بتایا پڑھتے ہیں, تو ان کی اسکول گوئنگ ٹائمنگ, جو بچے اسکول ایڈمیشن ہو چکے ہیں ان کا کیا سسٹم ہے؟ آپ کی کوئی یہاں سے باقاعدہ گاڑی اسکول لے کے جاتی ہے؟ اپنی وینس ہیں جی الحمدللہ, اور ہمارے بچے اپنی وینس میں, ہمارے اپنے ڈرائیورز جاتے ہیں, ساتھ ہماری میڈز ہوتی ہیں جو بچوں کے راستے میں لک آفٹر کرتی ہیں, اور اسکول میں پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھتی ہیں. تو واپسی پہ پھر اسی طرح بچوں کو. ہر سینٹر پہ کتنے میڈ ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک گھر میں ہمارے پاس 20 بچے ہیں اور ہمارے پاس 4 میڈز ہوتی ہیں, کیونکہ 4 بیڈ رومز ہوتے ہیں تو ہر بیڈ روم میں ایک میڈ ایک بچوں کے ساتھ سوتی ہے, 5 بچوں کے ساتھ ایک بیڈ روم میں. عدنان نہیں چندہ نہیں سنے. تو یہ بچوں کو کبھی میں کوئی آپ لوگ جس سے بتا رہے جی ہیں گیمز کرواتے ہیں, بالکل. پکنک کے لیے بھی ڈے آپ نے؟ جی بالکل, بچے گیمز کے لیے تو ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں,
اور ہم لوگوں کا ہفتے 10 دن کے بعد ہمیشہ یہ پلان ہوتا ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ اور ہمارے جو اپنے 4 بچے ہیں وہ بھی ہم لوگ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں آؤٹنگ پہ ضرور جاتے ہیں. کبھی شاپنگ مال چلے جاتے ہیں, کبھی کسی جگہ ڈنر یا لنچ کے لیے چلے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہم ان کے ساتھ ضرور پلان کرتے ہیں. اچھا جی, کہ اپنا قومی ترانہ کس کو آتا ہے؟ پاکستان کا جو ترانہ ہے کس کو آپ کو آتا ہے؟ کیا ہے بتائیں. دل کی ہمت وطن, اپنا جذبہ وطن, من کی سچی لگن, سیدھا رستہ وطن, کھائی ہے یہ قسم, کھائی ہے باخدا, سن لے دشمن سبھی روح وطن ہے صدا, ارے دل کی آواز, دل کی آواز, پاکستان زندہ باد. گڈ جی, یہ دیکھیں ناظرین, یہ وہ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا کو پیار کرتے ہیں کہ ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ناظرین, خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جو حقوق العباد ہیں, اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد نہیں. آج آپ کو ہم نے اپنے پروگرام میں اس ماں باپ سے ملوایا جن کا مقصد صرف حقوق العباد ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقوق العباد بھی اس طریقہ کے کہ یہ وہ معصوم بچے ہیں جنہوں نے ابھی معاشرے میں کام کچھ کرنا ہے, اپنا مقام بنانا ہے. یہ معاشرے میں بنا ہوا مقام اسی وقت بنتا ہے جب ان کے والدین ان کے سر پہ ہوتے ہیں, اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس طرح کے والدین ہوتے ہیں جو کہ تربیت اپنے بچوں کی طرح, اپنے بچوں کی جیسے تربیت کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو جس طرح کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ایسے ہی ان بچوں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ بچے ایسے بچے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کوشش ہے, ڈیورشن ہے کہ ہم کچھ کریں, اور یہ صرف ان ماں باپ کی وجہ سے ہے. ہماری دعا ہے, ہم اپنے ناظرین کی طرف سے بھی ان ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ ایک آج اس ایسے اہم ٹاپک پہ بات کی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ان کو دنیاوی طور پہ کامیابی دے, اور ان ماں باپ کو بھی جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے اس کا اجر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی, نہ کہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو ان کا ایم ہے اس میں سے کئی ایسے بچے جنہوں نے جیسے دنیا میں نام پیدا کیا ہے, یہ بچے اس طرح کے نام پیدا کرنے والے ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شیخ جعفر کو اجازت دیجیے گا, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.